अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स टुडे में नासिर कुरैशी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ एक मशहूर समाजी शख्सियत, वकला तहरीक में शाना बशाना समाजी मसाइल पे वीडियोस बनाते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल सतह पर जो पॉलिटिक्स है और मुल्कों के दरमियान जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्हें खासा उबूर हासिल रहा है। पाकिस्तान से बाहर काफ़ी अरसा उन्होंने गुजारा है, यूरोप में बहुत से ममालिक में यूरोप के वक्त गुजारा है, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात पर आपकी बहुत गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक अली बरनी, एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। आपकी आज आपकी राय लेने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है, और दरअसल पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़ा कहना ज़्यादती है, हिंदुस्तान की मुसल्लत करदा जंगी सूरत हाल जो कुछ मौजूद है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए नासिर भाई, बात यह है कि जो कौम मरना जानती है ना, वो कभी हार नहीं मान सकती, ना वो हारती है। तारीखें जितनी भी आप देख लें, इस्लामी तारीख देख लें, इंटरनेशनल देख लीजिए, जो कौमें मरना जानती हैं वो सरनगू नहीं होती। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, एक तो जिहाद का है, दूसरा हलाल का है, तीसरा शहादत का है। ये दूसरे लोग अपना तो सकते हैं, अल्फाज में तो कह सकते हैं, लेकिन एक खौफ होता है मौत का। वो मौत का खौफ उन्हें इस तरह धकेल कर ले जाता है जहां उनके आखिर में सिवाय नाकामियों के कुछ नहीं उनके हाथ में लगता है। अब जो हमारा नेबर है, इंडिया, भारत, कोई सा भी नाम ले लें उसका, वो एक जंगी जुनून में जरूर मुब्तला होता है। होता ये कि ये अपने जंगी जुनून के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से जबरदस्ती असला खरीद लेता है और गोदामों में भर लेता है। इसके अलावा खुद भी वो मुसलसल बनाता रहता है और गोदाम भर जाते हैं। पूरी कायनात के अंदर देखें आप, पूरे पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है हमारा, ठीक है, उसके सामने, ठीक है, उससे कैपेबिलिटी जो परचेजिंग है वो बहुत कम है उसकी, इंडिया की बहुत ज्यादा है। ये दूसरों से उधार भी लेता है, दूसरों से असला भी खरीदता है, खुद भी बनाता है, गोदाम भर लेता है। अब जब बाहर से प्रेशर आता है कि जी नया असला क्यों नहीं खरीद रहे, तो इनकी असम्बलियां उसे पास करने के लिए आमादा नहीं होती। तो इनको दिखाना पड़ता है कि जो पुराना असला है वो हमने किस तरह यूज किया और हमें नया असला खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब इस जंगी जुनून में वो जबरदस्ती पाकिस्तान, आसपास तो कोई नजर नहीं आता, वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ना चाहता है। लेकिन अभी तो हमने ये भी सुना है कि वो बांग्लादेश की तरफ भी लग गया है। तो वो एक ऐसे जाल में फंस गया है चारों तरफ से कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा कि वो करना क्या चाहता है और करेगा क्या। जी, पीछे भी उसके मौत है, आगे भी उसके मौत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आप जैसे आपने फरमाया कि एक जंगी जुनून है जो भारत पर सवार है, और एक वाक़या है पहलगाम का जिसकी बुनियाद पर ये जंगी जुनून या जंगी सूरत हाल जो कहना चाहिए एग्रेसिव सिचुएशन पैदा की है इंडिया ने नाम निहाल। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान इस काबिल है कि उसके सर्कमटेंसेस को या उसके आउटकम को या उसके रिजल्ट जो उसके बाद आएंगे, क्या इंडिया सह सकता है? क्योंकि इंडिया में भी बेतहाशा गुर्बत है, इंडिया में भी बेतहाशा मसाइल। इंडिया में एक तरफा मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता है कि पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, रोटी नहीं मैसर है, लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मैसर है, कुछ भी नहीं मैसर है। ये मसाइल तो इंडिया में भी है। फीकस पानी का खर्च तो पाकिस्तान में उससे ज्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस जंगी जुनून के नतीजे में जो जैसा मैंने अर्ज किया कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, तो क्या इंडिया उस आउटकम्स को बर्दाश्त कर सकता है? सर, आपने कहा और सारे मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में भी गुर्बत है। ये मैं कह रहा हूँ। जी हाँ जी। मैं कहता हूँ इंडिया में ही गुर्बत है, पाकिस्तान को उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। पाकिस्तानियों के जो अगर आप असासे निकालेंगे, दुबई आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों का है। यूरोप के अंदर जो आप बिजनेस वो तो देख रहे मखसूस हैं, लोगों की रकम है ना, किसी की भी है तो पाकिस्तानी हो।
ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت غریب ملک ہے یا غریب لوگ ہیں اس کے. ہماری عوام دل سے بھی بہت زیادہ امیر ہے اور ویسے بھی ان کے پاس کیپٹل بہت اچھا خاصا ہے. تو ہم یہ ہمارے یہاں تو زبردستی کیا جاتا ہے، جو بھی ہے زبردستی پریشر دیا جاتا ہے، غربت لائی جاتی ہے، انفلیشن جو ہے لانچ کیا جاتا ہے، ایک کوئی پلان ہوتا ہے باہر کے کہنے پہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو انڈیا کی صورتحال ہے وہ نیچرل ہے کہ جی وہاں لوگ روڈوں پہ سوتے ہیں، روڈوں پہ مر جاتے ہیں، پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایڈریس نہیں ہوتا، ہوم لیس ہوتے ہیں وہ. تو ایسی قوم جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایکچولی کھانے کو نہیں ہے اور پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، وہ ایک جنگی جنون کے اندر کیونکہ بلیک میل ہوتا ہے، انہیں پتا اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہمارا جو نیکسٹ بیٹھا ہوا ہے وہ ایکسیپٹ کر کے وہ اس کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے گا، اسے کرنا پڑے گا اور وہ سارے جو ہے نا اویل کر لے گا ساری سہولیات. اچھا اس وجہ سے یہ کرتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً ہی بعد انڈیا نے پاکستان کا جو پانی ہے 2 دریاؤں کا، راوی اور جہلم، ان کا پانی بند کر دیا اور کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے. حالانکہ یک طرفہ طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم نہیں کی جا سکتی. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ اس کے فوراً ہی بعد چائنا نے انڈیا کا پانی بند کیا، جو دریا چائنا سے انڈیا کی طرف جاتے ہیں وہ پانی بند کیا، اور دوسرے ہی دن ہم نے دیکھا کہ وہ پانی بے تحاشا پانی پاکستان میں کھول دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح جو آؤٹ کم اس کا آیا اور وہ برداشت نہیں کر سکا، اسی طرح جنگی صورتحال اب یہ ہے کہ چائنا نے انڈیا کی سرحد پر اپنی فوجیں لا کر کھڑی کر دی، اور چائنا نے ساتھ ساتھ انڈیا کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ لینا کہ شروع تم کرو گے، اس کے بعد فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، جنگ بند ہماری شرائط پر ہوگی. اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی میڈیا پہ چیز آ جاتی تھی تو اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا، لیکن آج چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. لوگ جو جھوٹ موٹ کے الزامات لگا کے حملے کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا اسے واچ کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ زمانے چلے گئے تو جی مذاق کر لیا ہے، ڈرامے گھر کے اندر بنا لیے صحن میں بیٹھ کے اور انٹرنیشنلی لانچ کر لیا. ایسا نہیں ہوتا. آج زمانہ بہت فاسٹ ہے، سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. جو اگر عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر شیر بنا کر پیش کریں انڈیا کو، تاکہ حالانکہ وہ کھال تو ضرور شیر کی ہے، اندر سے وہ گیدڑ ہے، تو ان کو شیر بنایا جاتا ہے. لیکن ایکچوئل کون ہے؟ ایکچوئل جو ہے چائنا یہاں کا شیر ہے، اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے عالمی طاقتیں چاہتی ہے کہ انڈیا کے اوپر لے کر آیا جائے، اور انڈیا کو کہا جاتا ہے ہم سپورٹ دیں گے. آپ کا مطلب ہے اوپر کہ انڈیا جو سپر ہے، پاور دکھانا چاہتے ہیں، وہ سپر پاور ہے نہیں. آپ کا مطلب ہے کہ انڈیا سپر پاور نہیں بلکہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور اسے انٹرنیشنلی شاید اس طرح کے اشارے بھی دیے گئے ہیں کہ تم یہ کرو تاکہ ٹوپی آپ کے سر پہ ہوگی، باقی وردی ہو نہ ہو. ہمارا ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پر اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ ہاں دیکھیں، چائنا مذاق نہیں ہے. چائنا سمندروں کے اندر جو ہے نا وہ آئی لینڈز بنا رہا ہے مٹی ڈال ڈال کے. کہنا آسان ہوتا ہے، سمندروں کے اندر وہ پل بنا رہا ہے. اس کے لیے بہت آسان ہے کہ انڈیا کی طرف جو دریا جا رہے ہیں اس کو کاٹ کے ڈائریکٹ پاکستان کو دے دے. وہ سوچے کہ نہ وہ بھوکے مر جائیں گے، ایک ایک بوند کو ترسیں گے. اور اتنی بڑی تعداد ہے انڈیا کی، اتنے بڑے خطہ ہے کہ وہ چاہے گا بھی دوبارہ معافی مانگنا تو اسے معافی نہیں ملے گی. ایک اور بات کہ امریکہ بھی اگر سمجھتا ہے اس بات کو کہ میرا ڈالر پر دنیا میں چل رہا ہے، تو میں ایک بات بتا دوں، چائنا کے پاس $350 ٹریلین پڑا ہوا ہے. اگر وہ صرف مارکیٹ میں آدھا لانچ کر دے گا تو دنیا سے ڈالر کی قیمت زیرو پہ آ جائے گی، زیرو پہ. اور اس کا سارا کچھ سرمایہ امریکہ کا جو چلتا ہے وہ ڈالر پہ ہی چل رہا ہے. اگر وہ ڈی ویلیو ہو گیا تو دنیا سے اکنامی ختم ہو جائے گی. ٹرمپ شرم کچھ نہیں. اگر ہم جو ہے اس جو جنگ ہے اس کو اکنامیکل وار کے سے لنک کر سکتے ہیں، یا ہم اس سے لنک کر سکتے ہیں کہ جو جنگ کی جا رہی ہے، جو پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے یا پاکستان کے اللہ معاف کرے کہ پاکستان کو یہ کسی حصے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور حالانکہ ایسا ممکن ہرگز نہیں ہے. پاکستان کا دفاع اس وقت بہت مضبوط ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ انڈیا کے لوگ جنگی جنون میں مبتلا ہیں، ان کے میڈیا نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے، لیکن پاکستان میں لوگ بڑے آرام سے اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کا شعور انڈیا کے لوگوں کے شعور سے بہت زیادہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل. اصل میں بات یہ کہ ہماری جو پیدائش ہے پاکستان کی، پاکستان کا جو وجود ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے. ٹھیک ہے، اب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہے، باقی کے اوپر ہم
اکتفا کم کرتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں سوائے رب کے اپنی ذات کے جو ایمان والے ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے, وہ یقین محکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لشکروں کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں, ایک جو دجال سے لڑنے کے لیے جائے گا, دوسرا جو ہند پہ حملہ کرے گا. یہ مستند حدیث ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ہی 2 لشکروں کو ایک ہی وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب تھا کہ 1500 سال پہلے اسرائیل سے انڈیا کا تعلق نہیں تھا, لیکن آج ہے. آج وہ حدیث مکمل ہوتی ہے, اس لیے کہ جب وہ دجال کے لیے لوگ پوری دنیا کے مسلمان لڑنے کے لیے جا رہے ہوں گے, تو دوسری طرف فتنہ یہ ہندوستان ہوگا, انڈیا ہوگا, جو مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا چاہتا ہوگا. تو دوسرے لشکر کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حملہ کریں گے انڈیا کے اوپر, تو یہ جنت کی ان کے لیے میں بشارت دے رہا ہوں, کیونکہ فتنہ ہر طرف فتنہ ہے. اللہ کے حکم سے جب کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ایمان والے کا ایمان چاہے اتنا ہی کمزور ہو چکا ہو, لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے. اور پھر ان جیسے ہزاروں ٹینک اور گولہ بارود آ جائیں, یہاں دل کے اندر کلمہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ مجھے یہ بتائیں. بے شک جب شہادت کی چاہت نہیں ہوگی تو شہادت کہاں ملے گی؟ شہادت کی چاہت نہیں ہوگی تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ آپ اسی لیے دیکھیں کہ ایک مسلمان 40 پہ 70 پہ بھاری ہوتا ہے, اور یہ تاریخ موجود ہے. آج بھی دیکھیں اگر صرف لا الہ الا اللہ کے نام پہ اللہ اکبر کے صرف نعرہ لگتا ہے تو 70 ہندو ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں جی, کوئی کچھ ہونے والا ہے یہاں پہ. یہ کیا لڑیں گے پاکستان سے؟ یہ اپنے خوف نکالنے کے لیے, اپنی عوام کا خوف نکالنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بے روزگاری بڑھ چکی ہے, وہاں ایک دوسرے کے خلاف چپلشیں زبردستی لائی جاتی ہیں, مسلمانوں کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں, بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں کرسچنوں کے خلاف ہندوستان حملے سے کیے لیڈی جاتے کی, ہیں. بے شمار تحریکیں یہ چل رہی ہیں, تحریکیں 16 تحریکیں تقریباً, اور وہ کامیاب ہیں سب. جی جی جی. اور ان کو ناکام کرنے کے لیے یہ ڈرامے رچاتا ہے. اور یہ جو ہے نا مودی جو ہے, اس کو سیاست کا کچھ بھی نہیں پتا. یہ چائے بیچنے والا کیا سیاست کرے گا؟ وہ صرف ڈکٹیشن اسے ملتی ہے, وہ اس کو بتا دیتا ہے, اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس وقت ایک گویا کہ ایمان تازہ کر دیا. ناظرین, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے انشاءاللہ کہ ویسے تو جنگ نقصان دہ ہوتی ہے, جنگ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اور جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر انڈیا نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اس جنگ سے بہت مضبوط ملک بن کے نکلے گا, اور پاکستانی قوم بہت مضبوط قوم بن کے نکلے گی. ہر چند کے مسائل ہیں, میں اس سے انکار نہیں کرتا. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ سہانے خواب دکھا رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے, لیکن ایسا بھی ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. بہت بہت